बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़ जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। और अंदाज़ जहां में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है तालिबान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहां। नाज़रीन, तालिबान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात की ख़बरें काफ़ी अरसे से आ रही हैं। कभी इन मुज़ाकरात की तायद की जाती है और कभी तरदीद। अफ़गान हुकूमत भी कभी इन मुज़ाकरात की हिमायत करती है और कभी इन पर एतराज़ सामने आता है। इसी के साथ कतर में तालिबान के दफ्तर का मसला भी क्लियर नहीं है और इस सिलसिले में भी इबहम पाया जाता है। कभी बताया जाता है कि यह दफ्तर अमेरिका और काबुल हुकूमत की हिमायत से खोला गया है और कभी इसकी भी तरदीद की जाती है। इसी के साथ एक खबर यह भी है कि अमेरिका ने तालिबान के सरबराह मुल्ला उमर का नाम दहशत गर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया है। इस सिलसिले में अफ़गान हुकूमत ने काबुल में अमरीकी सफारत खाने से वजाहत तलब की है। तो आइए चलते हैं लंदन स्टूडियो, जहां बर-ए-सग़ीर के मुमताज़ दानिश्वर डॉक्टर अंद्राबी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर इनायतुल्लाह अंद्राबी, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अंद्राबी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंद्राबी साहब, तालिबान के ताल्लुक़ से अमेरिका की पॉलिसी में जो इबहम पाया जाता है उसके बारे में आपका तज्ज़िया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये इबहम जो है एक तरह का मैनेज्ड इबहम है, यानी ये असल में इबहम नहीं है, लेकिन इसको इबहम की एक सूरत हाल पैदा की जा रही है। और उसके पीछे वजह यह है कि ये जो मुज़ाकरात का मामला है और अमेरिका का जो तालिबान के साथ किसी तस्फ़े का, किसी डील का का मामला है, तो इसमें फ़िरक़ैन ये चाहते हैं, ख़ुसूसन अमेरिका ये चाहता है कि जब कोई चीज़ सामने आए तो वो एक हतमी चीज़ के तौर पर वो एक हतमी चीज़ हो, वो ऐसा ना हो कि फिर आज वो कहें और फिर उसकी तरदीद करें। इसलिए इसमें इबहम रखा जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि अब काफ़ी अरसे से एक मुज़ाकरात का सिलसिला चल निकला है, जिसमें जर्मनी भी शामिल है। जर्मनी और अमेरिका इसमें खुसूसन शामिल हैं और ये मुज़ाकरात का सिलसिला चल निकला है। लेकिन अब लगता है कि ये किसी हतमी मंजिल पर शायद पहुंच चुके हैं। इससे कि अभी मौलवी ज़बीउल्लाह जो तालिबान के तर्जुमान हैं, तो उन्होंने कन्फर्म किया है कि हमारा एक दफ्तर होगा दोहा में। यानी कतर ने उनको एक दफ्तर वहाँ फराहम करने की उनके साथ जो है वो मामला तय पाया है। और ये दफ्तर इसलिए होगा कि तालिबान मुज़ाकरात कर सके लोगों के साथ, और उसमें असल में वो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते हैं, लेकिन असल में वो अमेरिका का मसला है कि वो अमेरिका के साथ जो है वो मुज़ाकरात कर सकें। तो ये अभी तक जो सिनेरियो है वो ये है कि ये बात ऑलमोस्ट कन्फर्म की जा चुकी है और इसमें हामिद करज़ाई ने भी अपना वज़न डाला है। हामिद करज़ाई पहले ये चाहते थे कि या तो सऊदी अरब या टर्की में कहीं पे इनका दफ्तर हो जहाँ से ये मुज़ाकरात कर सकें, इससे कि ये जो मुकाम है मुज़ाकरात का वो भी इम्पोर्टेंट होता है। यानी मुज़ाकरात के अमल में वहाँ की लोकल हुकूमत भी असरअंदाज होती है। तो लिहाजा ये पहले कारज़ई की ये प्रेफरेंस थी कि सऊदी अरब हो या टर्की हो,
لیکن وہ قطر کے حق میں نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کی اتنی کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی ول تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس نے بھی اب اس کی حامی بھری ہے، جو اطلاعات ابھی تک ہیں کہ قطر میں ان کا ایک دفتر ہو۔ تو اب قطر میں یہ دفتر قائم ہونے سے اب دیکھیے یہ شاید ہم اس کی تفصیل میں بعد میں بھی جا سکیں، لیکن مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے جو محرکات ہیں، یہ قطر میں دفتر اور پھر امریکہ کے ساتھ مذاکرات، اس میں کوئی نئی یعنی حیران کن کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بس ایک میٹر آف ٹائم تھا، ایک وقت کا مسئلہ تھا کہ یہ مذاکرات ہوں، ورنہ یہ تو ہمیشہ معلوم تھا کہ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرے گا اور وہ معاملہ طے ہوگا، اس لیے کہ طالبان جو پہلے جب ان کی ابتدا ہوئی اس وقت پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور اس وقت کا ڈیفنس منسٹر نصیر اللہ بابر تھا، جو اب نہیں ہے، جو انتقال کر گئے ہیں۔ تو نصیر اللہ بابر کے اس نے اپنی نگرانی میں طالبان، اس نے اپنے کچھ مذہبی جماعتوں وغیرہ ان کو ملا کے جو ہے وہ طالبان کو پیدا کیا گیا، اور طالبان کو پیدا کرنے میں امریکہ کا بالکل اس وقت ایک ساتھ تھا، یعنی اس کی امریکہ آن بورڈ تھا۔ تو لہذا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، یہ معلوم تھا کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں مذاکرات تو ہو ہی جائیں گے۔ البتہ اس میں کئی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، جیسے امریکہ نے یہ ذرا اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، لیکن بہت ہی اس کے ساتھ لنکڈ اور بہت ہی اہم ہے۔ امریکہ نے حال ہی میں امریکہ کا پاکستان کے ساتھ کچھ معاملہ بگڑ رہا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی جو جتنی لیوریج ہے اس طالبان کے معاملے میں اس کو ذرا کم کیا جائے، پاکستان کے جتنے آپشنز ہیں ان کو ذرا کم کیا جائے۔ اب اگر قطر میں امریکہ طالبان کے ساتھ معاملات نبھاتا ہے تو اس میں نیچرلی پاکستان کا رول ذرا کم ہوگا، پاکستان کی سے کم ہوگی، تو یہ بھی اس میں ایک اہم چیز ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیسے مذاکرات ڈیولپ ہوں گے، لیکن یہ آلموسٹ اب کنفرمڈ ہے کہ قطر میں ایک دفتر جو ہے اس کے لیے کھولا گیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار اور ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی رہنما شمیم فیضی صاحب موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے۔ فیضی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فیضی صاحب، طالبان کے تعلق سے امریکہ کی پالیسی شفاف نہیں ہے، اس بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ جی دیکھیے، نہ تو میں اسے غیر شفاف پالیسی مانتا ہوں جی، اور نہ ہی مجھے کوئی ابہام ہے۔ مجھے پہلے سے اندازہ ہے کہ امریکی جسے اپنا قومی مفاد کہتے ہیں، اس کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ طالبان پیدا انہوں نے کیے تھے، جیسے ابھی اندراجی صاحب کہہ رہے تھے، جی پاکستان پیپلز پارٹی کی سرکار کے زمانے میں نہیں، اس سے پہلے ہی انہوں نے ایسے عناصر کو بڑھاوا دینا شروع کیا تھا جو بعد میں ان کا دم چلہ بن سکے۔ دراصل ابھی 2 دن پہلے باراک اوباما خود یہ کہہ چکے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں اور اس پورے ایشیائی خطے میں وہ امریکہ کے مفادات کے مطابق کارروائی کریں گے، اور وہ اس حد تک گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری کانگریس نے اس خطے کے لیے بجٹ نہیں منظور کیا تو بھی ان کا انتظامیہ یہاں اثر انداز اور مؤثر طریقے سے اپنی مداخلت جاری رکھے گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جہاں تک امریکہ اپنی خارجہ پالیسی کہتا ہے تو نعرے کے طور پر جمہوریت، امن اور بہت سی باتیں کہتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی مکمل طور پر جسے امریکی انتظامیہ اپنا قومی مفاد قرار دیتا ہے اس کے مطابق ہوتی ہے۔ اور یہ بات تو اب چھپی نہیں رہی
کہ امریکہ میں قومی مفاد کا مطلب امریکی عوام کا مفاد نہیں ہوتا ہے بلکہ 1% لوگوں کا مفاد ہوتا ہے. اس لیے آج خود امریکہ کے اندر نعرہ ہے کہ ہم 99% ہیں اور ہم 1% کے خلاف جائیں گے. اور یہ صرف بات افغانستان تک محدود نہیں ہے. یمن میں عوامی ابھار ہوا. یمن میں مختلف قسم کی طاقتیں ابھر کر سامنے آئیں. ان میں سے کچھ طاقتیں جو زیادہ مؤثر طریقے سے عبداللہ صالح کے خلاف میدان میں تھیں، ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ شاید یہ سعودی عرب کے خلاف بھی جائیں گی. اس لیے اب امریکہ اور سعودی عرب کی کوشش یہ ہے کہ یمن میں انہی طاقتوں سے سمجھوتا کر لیا جائے جن کے خلاف کارروائی کے لیے وہ پچھلے 10 سالوں سے صالح عبداللہ کو اربوں ڈالر دیا کرتے تھے. تو امریکہ اپنے قومی مفاد کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے. اس لیے اس میں نہ تو کوئی ابہام ہے اور نہ غیر شفافیت ہے. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ فیضی صاحب. اور ناظرین، ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار یحییٰ بن زکریا صاحب سے. یحییٰ بن زکریا صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب، طالبان کے تعلق سے امریکی پالیسی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے. امریکہ کی پالیسی طالبان کے بارے میں ہے کیا؟ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، طالبان کو ختم کرنا چاہتا ہے، طالبان کو اقتدار سے دور رکھنا چاہتا ہے یا اقتدار میں لانا چاہتا ہے؟ دیکھیے، 10 سال گزر چکے ہیں 9/11 کے بعد سے، اور ان 10 برسوں میں افغانستان کے حوالے سے امریکہ اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکا. جی. دوسری طرف صدر باراک اوباما جب برسر اقتدار آئے تھے تو انتخابی مہم میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ تبدیلی لے کر آئیں گے. انہوں نے ریپبلکنز کو افغانستان کی شکست کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کی پالیسی پر تنقید کی تھی، اور جتنی تنقیدیں وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے امریکہ پر ہو رہی تھی اس کے سلسلے میں انہوں نے پالیسی تبدیل کرنے کا اعلان کیا تھا، جس میں خاص طور پر گوانتانامو بے اور امریکہ کی خفیہ جیلوں کے بند کرنے کا اعلان شامل تھا، لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے واپس جانا نہیں ہے، اس کے وسیع تر منصوبے میں افغانستان پر قبضہ لازمی ہے، لیکن وہ جنگی پیمانے پر افغانستان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گیا ہے. اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ افغانستان کے اندر 2 ہی قوتیں ہیں، ایک طرف امریکہ ہے اور دوسری طرف طالبان ہے. ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں اور دوسری طرف طالبان ہے کہ جن کا عملاً تصویراتی اور سیاسی اور جنگی اور بین الاقوامی حالات میں بظاہر کوئی حامی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ طالبان کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا متبادل نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو سکا کہ امریکہ اپنی فتح کا اعلان کرے اور لوگ اپنی قوم کو مطمئن کرے اور یہ کہے کہ اب جو ہے امریکی فوجی افغانستان سے نکلنے کے لیے تیار ہیں. اس سلسلے میں اس نے اب بالآخر ظاہر ہے کہ جنگوں کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ مذاکرات کی صورت میں پیش آتا ہے. امریکہ نے طالبان سے مذاکرات کی بات کی ہے اور ان مذاکرات کی بات کے نتیجے میں طالبان کی قیادت نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. اس سلسلے میں یہ بات بالکل واضح رہے کہ طالبان نے ابھی تک کسی قسم کی جنگ بندی کا اعلان نہیں کیا. مذاکرات اس درمیان میں بھی غیر رسمی طور پر پہلے بھی جاری رہے تھے. اس سلسلے میں جو ہے وہ قیدیوں کے تبادلے کا مسئلہ ان کے پاس درمیان میں موجود ہے، لیکن ابھی تک کوئی واضح صورتحال سامنے نہیں آئی. ظاہر ہے کہ امریکہ کی اصل حکمت عملی یہ ہے کہ وہ افغانستان کی جنگ کے حوالے سے افغانوں کو تفریق اور تقسیم کرے، اور خاص طور پر جو مزاحمت ہے اس کو وہ کسی طریقے سے اس پر قابو پا لے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ ہم دیکھیں گے کہ اس نئے مرحلے پر طالبان
کس کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ اب ان کا امتحان بھی ہے، اس لیے کہ اب وہ مذاکرات کی میز پر آ رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ امریکہ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی ناکامی کو بھی کامیابی کے اندر بدلنے کی استعداد رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ اس کے جو سے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے پاس سوائے شوق شہادت اور جذبہ جہاد کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اور ان کی جو ہے وہ کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ خود امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں، خود اس خطے کی سیاست جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، اور وہ سیاست جو ہے وہ امریکہ کے حق میں نہیں ہے۔ اس سلسلے کے میں افغانستان کے جنگ کے حوالے سے امریکہ کا سب سے اہم مددگار اور اتحادی پاکستان ہے۔ پاکستان اور امریکہ کی فوجی قیادت کے درمیان اہداف اور مقاصد کے تصادم بھی دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اور اب یہ بات ممکن نہیں رہی ہے کہ یہ صورتحال اسی طریقے سے چلے جس طریقے سے اب تک گزشتہ 10 برسوں کے اندر چلی آ رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں طالبان کو قابو میں کرنے کے لیے اور بالخصوص افغانستان کی مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے یہ حکمت عملی اختیار کی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، لائن پہ موجود رہیے گا۔ اندرابی صاحب، ایک خبر یہ بھی ہے جس پر افغان حکومت نے کسی حد تک اعتراض بھی کیا ہے کہ امریکہ نے طالبان کے سربراہ ملا عمر کا نام دہشت گردوں کی فہرست اور بلیک لسٹ سے نکال دیا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس بارے میں میری اپنے کوئی ٹھوس معلومات نہیں ہے کہ کیا انہوں نے وہ نکالا ہے کہ نہیں۔ میں نے بس اسی طرح ٹیلی ویژن چینل سے سنا ہے کہ وہ ان کا نام خارج کیا گیا ہے، لیکن وہ بہرحال اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے کچھ یہ جو مذاکرات کا سلسلہ ابھی جو چل رہا تھا تو اس میں ان کا یہ مطالبہ تھا طالبان کا کہ ان کے کچھ ساتھی جو گوانٹانامو بے میں ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور ان کو رہا کر کے وہ چاہتے تھے کہ ان کو قطر ہی بھیجا جائے، لیکن ابھی حامد کارزائی اب اصرار کر رہے ہیں کہ ان کو افغانستان بھیجا جائے۔ تو اس طرح کی لیکن میں اس کو اتنا وزن نہیں دے رہا ہوں، اس سے کہ یہ اتنی بنیادی کوئی ایسی ڈیمانڈز نہیں ہے جو امریکہ نہ مانے، اور اصل میں یہ جو امریکہ کا موو ہے، دیکھیں ہمیں اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمیں اس میں بہت ہی کلیئرٹی اپنے ذہن کو بالکل صاف ہونا چاہیے اس سلسلے میں کہ امریکہ جو اپنی انٹرسٹ دیکھ رہا ہے، جیسے دہلی میں آپ کے مہمان فرما رہے تھے، امریکہ جو اپنی انٹرسٹ دیکھ رہا ہے وہ اصل میں دنیا پہ اپنا ایک کمپرہنسو کنٹرول، ایک فل کنٹرول، وہ یہ کہ وہ دنیا میں اس کی برابر دسترس رہے، وہ دنیا میں جہاں چاہے جو کرنا چاہے وہ کرنے کے قابل ہو۔ تو یہ اس وقت کا ورلڈ آرڈر تو یہی ہے۔ اب اس کا تقاضا امریکہ نے یہ سمجھا ہے کہ مختلف جگہوں پہ ڈائریکٹ پریزنس ہو، یعنی اس نے کافی وقت تک تو ایک نیو کلونیل جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ایک انڈائریکٹ پریزنس وہاں کی حکومتوں کے ذریعے، مثلا حسنی مبارک کے ذریعے ایجپٹ میں پریزنس، شاہ ایران کے ذریعے ایران میں پریزنس، لیکن پچھلے 30-35 سالوں کا تجربہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ یہ پریزنس کام نہیں کرتی ہے، اس کو ڈائریکٹ بوٹس آن دی گراؤنڈ، یعنی ڈائریکٹ اس کو وہاں علاقوں میں جانا چاہیے اور رہنا چاہیے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ افغانستان میں رہتا، وہ وہاں سے جاتا نہیں، یعنی وہ وہاں سے جانے کی بات بھی نہیں کرتا، لیکن امریکہ اور یورپ میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ اصل میں بنیادی محرک ہے ان کو یہ اس بات پہ غور کروانے کے لیے کہ ہمیں اپنے کمٹمنٹس کو ذرا کم کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو حوالہ دوں گا، وہ ایک جو وہ خود افغانی ہیں، ظالم خلیل زاد، وہ امریکہ میں بڑے دانشور ہیں اور خود افغانی ہیں، تاجک ہیں، تو ان کا ایک خاص انپٹ رہتا ہے امریکہ کی افغان پالیسی میں۔ تو ابھی انہوں نے امریکہ کے ایک معتبر جریدے میں لکھا تھا
کہ امریکہ کو جانا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن اور کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے، اس لیے کہ امریکہ کے جو اکنامک اور پولیٹیکل حالات جو ہو رہے ہیں وہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ امریکہ وہاں سے نکلے، تو لہذا اصل میں وہ محرک ہے اور اس کے لیے اس کو جانا ہے۔ مجھے تو اس میں زیادہ کوئی یعنی میں تو اس میں زیادہ کوئی مجھے اس میں بہت زیادہ کوئی سبسٹنس نظر نہیں آ رہا ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ کیوں اتنا جنگ کرتا رہے۔ آخر ان کے انٹرسٹس کا کہاں پہ کولیجن ہے؟ اگر یعنی اگر امریکہ افغانستان سے نکلے تو اس کو طالبان کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت ہو تو امریکہ کو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی طالبان کی حکومت تو اگر آپ اس کو مذہبی انداز سے دیکھیں تو وہ ایک سعودی عرب کا ایکسٹینشن ہے، اور سعودی عرب تو امریکہ کا اس وقت سب سے بڑا حلیف ہے، اس کا ایجنٹ ہے۔ تو اگر اس کو سعودی عرب کے ساتھ پرابلم نہیں ہے تو طالبان کے ساتھ کیا ہوگی؟ ان طالبان کے ساتھ یہی پرابلم ہوگی اگر وہ امریکہ کو عسکری اس سطح پر اگر اس کو کنفرنٹ کرے، اگر وہ اس کو افغانستان سے بھگانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر وہ محض افغانستان پہ حکومت کریں تو امریکہ کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو سکتا ہے تو کیوں؟ یعنی یہ ایک سوال ہے۔ تو لہذا میری گزارش ہے کہ یہ بہت بڑی چیزیں نہیں ہیں کہ ملا عمر کا نام خارج کیا گیا یا کیا یہ شرائط وغیرہ جو ہے یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ مذاکرات جو ہیں بہت ہی یہ سٹیبل نہیں ہے، ان کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج کچھ ہوا کل تردید ہوئی، تو لہذا یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی فرم نتیجے پہ پہنچے، اور اس کے لیے یہ ایک شرائط کا جو ہے محض ایک ہوا کھڑا کی جا رہی ہے، اس میں اتنا بڑا کوئی وزن نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ فیضی صاحب۔ جناب امریکہ کے مفاد کا جب تقاضا ہوا تو امریکہ نے ایک طالبان جیسا ایک شدت پسند انتہا پسند گروہ تشکیل دیا، اس کی پشت پناہی کی، حکومت تک پہنچایا، پھر بیچ میں اس کے مفاد کا تقاضا یہ رہا کہ اس گروہ کو ہٹایا جائے، تو اس نے اس کو ہٹا دیا اور افغانستان پہ حملہ کر دیا، قبضہ کر لیا۔ اب اگر وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، دوبارہ اس کو اقتدار میں لا رہا ہے، تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ اب امریکی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ دوبارہ انتہا پسند اور شدت پسند افراد افغانستان میں حکومت میں آئے؟ کیا فیضی صاحب تک میری آواز نہیں پہنچی؟ جی اب پہنچ رہی آواز یا نہیں؟ جی میرا سوال یہ تھا کہ اب اگر امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے تو کیا وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس کا مفاد اس بات میں ہے کہ افغانستان میں انتہا پسندوں کی حکومت آئے؟ دیکھیے ایک بات پہلے سمجھ لیجئے کہ جب امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا وہ بھی ان کی وسیع تر حکمت عملی کا حصہ تھا۔ آج بھی اگر وہ افغانستان سے اپنی فوجیں ہٹا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افغانستان کو اپنے دائرۂ اثر سے خارج کر رہے ہیں یا اسے بھول جانا چاہتے ہیں۔ افغانستان ان کے لیے جغرافیائی اور سیاسی لحاظ سے انتہائی اہم خطہ ہے، خاص طور سے جس طرح سے انہوں نے ایران کے خلاف موقف اختیار کیا ہے امریکیوں نے، اس کے پیش نظر تو وہ کسی حالت میں یہ قبول نہیں کریں گے کہ افغانستان میں ایسے لوگ برسر اقتدار آئیں جو امریکہ مخالف ہوں۔ اس بات کو پہلے واضح ہو جانا چاہیے۔ اب طالبان میں ان کو ایسے لوگوں کی تلاش ہے جو مذہبی طور پر انتہا پسند ہو، شدت پسند ہو،
उससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो अमेरिका नवाज हो जाते हैं या अमेरिकी अहकामात के ताबेदार होते हैं तो अमेरिका को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। और शायद मुल्ला उमर का नाम शिद्दत पसंदों या दहशतगर्दों की फहरिस्त से खारिज करने का एक मकसद तालिबान के दरमियान पानी नापने की कोशिश हो सकती है। वो शायद ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान के कौन से अनासिर हैं जो अमेरिका के लिए ज़्यादा सूदमंद होंगे, और वो कोई भी फैसला इसी बुनियाद पर करेंगे। एक बात और वाज़ेह हो जानी चाहिए कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में हामिद करज़ई कहीं नहीं होंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि मुज़ाकरात के नतीजे में तालिबान और इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो हुक्मरां हैं उनके दरमियान भी कोई समझौता, कोई मुआहदा, कोई बाहिमी फ़हम पैदा होगी, तो ये गलत है। जब अमेरिका को लगेगा कि अमेरिका नवाज तालिबान जो उसके मफादात के ताबे हों वो अगर अब दस्तयाब हो जाते हैं तो हामिद करज़ई उनके लिए टॉयलेट पेपर से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यहया बिन ज़करिया साहब। जी जनाब, ये मुज़ाकरात का जो प्रोसेस चल रहा है इसमें दो बातें जो हैं वो, यानी एक नुक्ता काफ़ी अहम है जिसकी तरफ इशारा किया है फैज़ी साहब ने भी, और इससे पहले एक इशारा दिया था हमारे अंद्राबी साहब ने, कि आप ये देखिए कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से अमेरिका के इख्तलाफात हो चुके हैं, और अंद्राबी साहब का ख्याल ये है कि कतर में तालिबान का दफ्तर जो खोला जा रहा है उसका मकसद ये है कि जो मुज़ाकरात हों तालिबान के साथ अफ़गानिस्तान के बारे में, उनमें पाकिस्तान का कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो, पाकिस्तान का असरात को कम से कम किया जा सके। दूसरी तरफ अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान, अफ़गान सदर के तर्जुमान का कहना यह है कि जो मुज़ाकरात का प्रोसेस चल रहा है इसमें अफ़गान हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया है। तो अमेरिका खुद अफ़गानिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान दोनों को किनारे रख के तालिबान के साथ अगर मुज़ाकरात करना चाहता है तो क्या ये मुज़ाकरात मसला अफ़गानिस्तान के हल में जिस तरह से भी अमेरिका चाहता हो मददगार हो सकते हैं? देखिए, अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के मसले को हल नहीं करना चाहता, बल्कि असल मसला ये है कि जिस पर से वो पर्दा उठाना चाहता है कि उसे बदतरीन शिकस्त हो चुकी है, और इस सिलसिले में वो अफगानिस्तान के अंदर ऐसा निज़ाम हुकूमत कायम करने में नाकाम हो गया कि जिसको वो अपने इख्तियारात मुंतकिल कर दे और उसके फौजियों की हलाकतों का सिलसिला बंद हो जाए। ये सिलसिला नाकाम हो गया। पहले मरहले पर यह कोशिश अमेरिका ने हामिद करज़ई के जरिए की थी, जिसके लिए बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब सामने आए थे। बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब के कत्ल के बाद ये सिलसिला जो है वो नाकाम हो गया। ये बात हमें तस्लीम करनी चाहिए कि जैसा मैं पहले भी कही थी बात, कि बहुत सारे फरीकों में बुनियादी फरीक अमेरिका है और दूसरी तरफ तालिबान है। अब तक अमेरिका जो है वो तालिबान को कोई हैसियत देने को तैयार नहीं था। अपनी वो बदतरीन शिकस्त की वजह से उसने तालिबान के वजूद को तस्लीम करने के लिए इनकार किया। तालिबान के बाज नुमाइंदे काबुल के अंदर वो पहले से मौजूद थे और जिनमें उनके साबिक वजीर खारजा भी थे, लेकिन ऐसे तमाम अफराद को तालिबान के अमीर मुल्ला उमर ने अपना सरकारी नुमाइंदा तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन वो दरमियान में बहरहाल मौजूद थे और इस सिलसिले में मुज़ाकरात किसी न किसी मरहले पर जो है वो जारी थे। अब उसके बाद बिल आखिर जब बराह रास्त अमेरिका ने तालिबान से बात करने का इशारा दिया तो ये दरअसल ये उनकी ऐलान शिकस्त है। इसके जवाब में तालिबान ने अपने मौक़िफ़ को बरकरार रखते हुए मुज़ाकरात पर आमादगी का इज़हार किया। अब मुज़ाकरात पर आमादगी का इज़हार करने के बाद उसकी अमली कुछ शक्ल की ज़रूरत थी। इस सिलसिले में इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि तालिबान का एक सियासी दफ्तर होना चाहिए। इस सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक के नाम पेश होने के बाद जो है वो कतर का नाम जो है वो पेश हुआ है। उस नाम से तालिबान ने
اپنی فی الحال رضامندی کا اظہار کر دیا ہے. ابھی مجھے نہیں معلوم کہ اس سلسلے میں کوئی عملی پیش رفت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قطر جو ہے وہ سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر ہے. یعنی اب کسی نہ کسی طریقے سے باقاعدہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے ہیں. اس سلسلے میں اب تک طالبان نے جو موقف برقرار رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیر ملکی فوجی انخلاء کے مطالبے پر قائم ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کی جڑ یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ اور اس کے اتحادی فوجوں کا انخلاء ہو. دوسری طرف ابھی تک طالبان نے کسی قسم کی جنگ بندی کا کوئی اعلان نہیں ہوا ہے، اور گزشتہ 1 برسوں کے اندر ایسے بڑے بڑے آپریشنز کیے ہیں کہ جس نے امریکہ کو پریشان کیا ہے. اب اس سلسلے میں ظاہر بات ہے کہ حامد کرزئی اور پاکستان کی حکومت دونوں جو ہے وہ ایک اہم کردار ہیں. ان کو وہ نظر انداز کرنا بھی چاہتے ہیں اور ان کو وہ نظر انداز کر بھی نہیں سکتے. لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ اب مستقبل میں حامد کرزئی کا جو ہے وہ کوئی وجود نہیں رہے گا، اس لیے کہ حامد کرزئی کی حکومت کے باوجود بھی کابل کے اندر بھی کوئی ایسی سیاسی رائے نہیں بن سکی ہے جو اس بات کو قبول کر لے کہ ہاں امریکی فوج کا وجود قبول کرنے کے لیے یا ان کا کسی قسم کا جنگی رول قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہوں. اس سلسلے میں خود کابل کی رائے عامہ اور وہ لوگ جو امریکن کیمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس موقف کو قبول کرنے اور اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سلسلے میں بون کانفرنس سے لے کر اور لویا جرگا تک کوئی ایسی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی کہ جس میں امریکہ کی موجودگی اور ان کے فوجی اڈوں کو لیجیٹیمیسی جو ہے وہ دی جا سکے. اب اس کے بعد یہ مرحلہ طالبان کے ساتھ اس مرحلے کا آغاز ہوا ہے. اب تک جو بات سامنے آئی ہے وہ صرف یہ آئی ہے کہ طالبان نے قطر میں سیاسی دفتر قائم کرنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. اندرابی صاحب، فیضی صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہوگی، اور پھر یحییٰ بن زکریا صاحب کی بھی، کہ فیضی صاحب نے تو صاف اور واضح لفظوں میں کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ جو بھی پروسیس چل رہا ہے اور آئندہ کا جو بھی سسٹم امریکہ کے مد نظر ہے اس میں حامد کرزئی کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور حامد کرزئی کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، قطر میں دفتر کے حوالے سے بھی، ابھی ان کے ترجمان کا، حامد کرزئی کے ترجمان کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے قطر میں طالبان کا جو دفتر کھولا جا رہا ہے اس کی حمایت نہیں کی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. مخالفت نہ کرنا حمایت کے مترادف نہیں ہے. اسی کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے شکایت کے لہجے میں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کرزئی حکومت کو، کابل حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ، میرا وہی سوال ہے جو یحییٰ بن زکریا صاحب سے تھا، کہ پاکستان کو وہ پہلے ہی نظر انداز کر چکا. پاکستان میں اور امریکہ میں جو کشیدگی جاری ہے، آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ قطر میں دفتر اسی لیے کھولا گیا کہ پاکستان کے اثرات کم سے کم رہیں. پاکستان اور کابل، اسلام آباد اور کابل کو سائیڈ لائن کر کے، الگ ہٹا کے افغانستان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ جی، یعنی اگر اس کا بالکل ایک پوائنٹ بلینک جواب دینا ہو تو میں کہوں گا کہ کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جو میں نے ابھی کہا اس سے پہلے کہ امریکہ کا اصل مفاد جو وہ دیکھتے ہیں، جو ان کی سیلف پرسیوڈ جو ان کی انٹرسٹ ہے، وہ تو یہ چاہیں کہ وہ افغانستان سے بالکل نہ جائیں. لیکن اگر اب حالات ان کو افغانستان سے جانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں تو ان کا اس وقت جو آبجیکٹو ہے، جو ہدف ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جانے کے وقت وہاں پہ کوئی ایسا ارینجمنٹ کر کے جائیں جس سے وہ وہاں کے جو ان کے اہداف ہیں اس سے وہ حاصل کر سکیں. تو اس میں ہمیں ذرا ایک دوسرے ڈھنگ میں سوچنا ہے. اس میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ کے دہلی کے جو مہمان فیضی صاحب ہیں کہ اس میں ان کی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے کہ کون شدت پسند، کون انتہا پسند، کون کس فقہ، کون کس
اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون کتنا، کس کی داڑھی کتنی لمبی ہے، یہ باتیں اس کے لیے بالکل غیر ضروری ہیں۔ اس کے لیے جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو افغانستان میں جن چند چیزوں کو انشور کرنا چاہتا ہے، جن چند باتوں کو یقینی بنانا چاہتا ہے، آئندہ کا رجیم، کارزائی کا رجیم تو بہرحال جو بھی ہو وہ سٹیبل نہیں ہے۔ اس کی افغان پیلس، پریزیڈنشل پیلس سے باہر کوئی اس کا، اگر آپ کارزائی کو کہیں کہ بھئی آپ وہاں جائیں، قندھار چلے جائیں، تو وہ قندھار نہیں جا سکتا، حالانکہ پریزیڈنٹ ہے ملک کا، تو اس کی گرفت تو اپنے اس محل تک محدود ہے، تو لہذا اس کا مسئلہ تو چھوڑیے آپ تو۔ لیکن امریکہ اگر وہاں سے جائے تو وہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں ایک ڈسپنسیشن، ایک ارینجمنٹ کر کے چلا جائے جو افغانستان کو کنٹرول کر سکے، اور امریکہ کی جو کچھ بنیادی باتیں ہیں ان کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان بنیادی باتوں میں ایک دو کا ذکر کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں کا رجیم جو ہے وہ اینٹی ایران ہونا چاہیے، وہ ایران کے ساتھ کوئی کوپریشن کی بات تو نہیں، وہ اینٹی ایران ہونا چاہیے، یہ ایک بات ہے۔ اس لیے کہ ایران کا مسئلہ اس وقت امریکہ کی خارجہ پالیسی کا سر فہرست کا ایشو ہے، اور وہ ہر چیز میں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہیں، تو لہذا یہ پہلی پریورٹی ہے کہ وہ ایران مخالف ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ اب یہ بنی ہے کہ امریکہ کے جو حالیہ دنوں میں، حالیہ ابھی مہینوں میں، اور اس پچھلے چند وقت سے جو امریکہ کی ایک نئی ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ بنی ہے، اور نیوکلیر ڈیل کے بعد، اور انڈیا نے اور باراک اوباما کا انڈیا کا آنا ہوا، اور وہاں پارلیمنٹ میں جو اس نے تقریر بھی کی، تو امریکہ انڈیا کو ذرا اپنی اس کی جو گلوبل اسٹریٹجی ہے ایران کے خلاف، تو اس سلسلے میں وہ انڈیا کو ذرا خبردار کرنا چاہتا ہے کہ وہ بھی اس کے کسی حد تک شانہ بہ شانہ کھڑا ہو، اور وہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ابھی کچھ وقت سے بلڈ اپ ہو رہی ہے، تو لیکن اس میں انڈیا کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ اگر وہ امریکہ کے کام آئے تو امریکہ کو اس کام آنا چاہیے کہ پاکستان اور طالبان کی جو انڈیا مخالف سرگرمیاں ہو رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ایک دوسری ڈیمانڈ امریکہ کی یہ ہوگی، ایک دوسری بات وہ یقینی بنانا چاہے گا کہ طالبان کا جو رجیم افغانستان میں آئے وہ انڈیا مخالف بھی نہ ہو، یہ بھی ایک دوسری چیز ہے۔ تو ان چند باتوں کو امریکہ انشور کر کے، اور یہ بات بھی تیسری جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کا جو باقی لوگوں کے ساتھ، شمالی افغانستان کے ساتھ، تاجکس کے ساتھ جو ہے وہ بھی معاملہ کچھ طے پائے، اور یہ بھی امریکہ انشور کرے گا۔ یعنی امریکہ ان شارٹ یہ انشور کرے گا کہ اس کے جانے کے بعد افغانستان میں ایک افغانستان کو کنٹرول کرنے والی حکومت ہو جو امریکہ کے مفادات کو آگے بڑھا سکے، اور ان مفادات میں نے ایک دو کا ذکر کیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ فیضی صاحب۔ افغانستان کے تعلق سے امریکہ کی جو منصوبہ بندی ہے اس میں ہندوستان کی جگہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہندوستان کے اپنے مفادات ہیں۔ ہندوستان سمجھتا ہے کہ ایک مستحکم افغانستان مغربی ایشیا تک نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ تک اس کے تعلقات میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ حکومت کی سمجھداری ہو سکتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر کے ہم اس خطے میں کوئی مقام، کوئی انفرادیت حاصل کر سکیں گے، لیکن ہندوستانی عوام کی اکثریت یہ جانتی ہے کہ امریکی ہندوستانی مفادات کے لیے کام نہیں کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کے مقابلے میں، ایران کے مقابلے میں افغانستان میں کچھ سہولتیں دے کر ہندوستان کو اپنے ساتھ سپارہ کیا جائے، تو ہندوستانی عوام کی اکثریت اسے قبول نہیں کرے گی۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امریکہ افغانستان
میں اپنا تسلط راست یا بالواسطہ باقی رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس پورے خطے میں اس خطرے سے دوچار ہے کہ اگر اس کا اثر و نفوذ یہاں کم ہوا تو وہ جس یونی پولار ورلڈ آرڈر یا قطبی عالمی منظر نامے کا خواہش مند ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں ہندوستان، چین، روس، ایران، ان ملکوں کا باہمی تعاون اور باہمی اشتراک کثیر قطبی دنیا کی طرف لے جائے گا، جو امریکی خارجہ پالیسی کے بنیادی مفاد کے خلاف ہے۔ وہ چاہیں گے کہ ہندوستان کو استعمال کریں، لیکن ہندوستان کی اپنی جغرافیائی اور معاشی حیثیت کے مطابق ہم یقین کرتے ہیں کہ ہماری حکومت اس حد تک امریکہ کی تابع دار نہیں ہوگی۔ جی بہت بہت شکریہ یحییٰ بن زکریا صاحب۔ جی جناب ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ کا وقت ہے۔ آپ نے دونوں حضرات کی گفتگو کو اگر غور سے سنا ہو تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات پر مجبور ہوا ہے کہ طالبان کو شکست دینے میں وہ ناکام رہا ہے، جبکہ ہمارے جو شمیم فیضی صاحب ہیں اور ڈاکٹر اندرابی، دونوں کی گفتگو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اب طالبان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے افغانستان میں جو عمل ہوا ہے گزشتہ 35 سال میں جہاد افغانستان کے نتیجے میں، اس نے نہ صرف یہ کہ افغانستان کو تبدیل کیا ہے بلکہ افغانستان نے پوری دنیا کو تبدیل کیا ہے۔ اور امریکہ اس بات سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہے کہ جس دن یہ بات دنیا کو معلوم ہو گئی کہ نہتے طالبان اور افغانستان نے دنیا کی سب سے بڑی جنگی قوت و طاقت امریکہ کو جنگی شکست دے دی ہے، اس کے نتیجے کے اندر نہ صرف یہ کہ خطے کا بلکہ عالمی منظرنامہ بھی مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ ابھی تو عالم اسلام میں لوگوں نے صرف چند طوفانی لہریں دیکھی ہیں، اس کے بعد پوری کی پوری جو ہے وہ دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے یہ کہنا اتنی طویل قربانیوں کے بعد کہ جو ہے وہ طالبان کو امریکہ اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جائے گا، یہ بہت سیدھا سادہ جو ہے وہ مطالعہ ہے افغانستان کا۔ اور یہ لوگوں کو اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آج 2012 کے اندر جو طالبان ہیں وہ آج سے 10 سال پہلے کے طالبان نہیں ہیں، ان کے سامنے بہت بڑا ایک تجربہ ہو چکا ہے، وہ بہت ساری چیزیں وہ گزر چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے افغانیوں کو اور طالبان کو جس آگ کے دریا کے ساتھ گزارا ہے، بالآخر اسے امت مسلمہ کا سرمایہ بننا ہے۔ جناب جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ یحییٰ بن زکریا صاحب۔ اسی کے ساتھ ہم شمیم فیضی اور ڈاکٹر اندرابی دونوں صاحبان کے شکر گزار ہیں۔ بہرحال امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، چاہے یہ مذاکرات طالبان کو شکست دینے میں امریکہ کی ناکامی کا نتیجہ ہو یا امریکہ طالبان کو اب اپنے مفاد کے لیے طالبان سے کام لینا چاہتا ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اور ان مذاکرات میں اس کی کوشش یہ ہے کہ کابل اور اسلام آباد دونوں کو سائیڈ لائن کر دے، دونوں کو الگ رکھے اور دونوں کے اثرات سے مذاکرات کو دور رکھتے ہوئے طالبان کے ساتھ مذاکرات انجام دیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کابل اور کرزئی کی جو موجودہ حکومت ہے، اس کا مطلب ہے نارتھ الائنس افغانستان کے شمالی اتحاد اور اسلام آباد کی حکومت کو، جن کا بہت اہم رول رہا ہے افغانستان میں امریکہ کے اثر و رسوخ کے قیام میں، کیا ان کو الگ رکھ کر امریکہ اپنا مقصد پورا کر سکے گا؟ اس سلسلے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔